पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मोहम्मद खालिद सियालकोट से पूछते हैं कि जो शख्स जुराबों पे मसा करता है, ऐसे बंदे को इमाम बनाकर उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? अगर हम उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ें और उसने जुराबों पर मसा किया हुआ हो तो नमाज हो जाएगी या नहीं? भाई मोहम्मद खालिद, जुराबों पर मसा नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें। जुराबों पर मसा नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें। जुराबों पर मसा नहीं होता, ये बात ज़हन में रखें। ये जो हदीस पाक में लफ्ज़ है ना कि अल्लाह के रसूल ने मोज़े पर मसा फरमाया, वो चमड़े का मोज़ा है। ये जो हदीस पाक में लफ्ज़ है ना कि अल्लाह के रसूल ने मोज़े पर मसा फरमाया, वो चमड़े का मोज़ा है। ये जो हदीस पाक में लफ्ज़ है ना कि अल्लाह के रसूल ने मोज़े पर मसा फरमाया, वो चमड़े का मोज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का सवाल है क्या जुराबों पर मसा होता है या नहीं होता है। मेरे भाइयों, इस पे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो जवाब दिया, उसका तफसीली जवाब और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ के साथ बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अब मैं चूंकि मुझसे मिजाज आदमी हूं, इंसाफ का तकाजा है कि जब मैंने इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के हवाले से ये चीजें बयान की हैं, मैं उनकी पॉजिटिव चीज भी हाईलाइट करूं पब्लिक के सामने कि उन तक जब कोई बात पहुंचती थी तो वो रुजू भी कर लेते थे, और उसका सबूत भी जामिया तिरमिज़ी से मैं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 99 नंबर ये रवायत है, लेकिन ये रवायत ये पब्लिक को नहीं दिखा सकते। उसकी वजह है कि इसमें अपना मसला है कि इनका फारिग हो जाएगा। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन में 92 नंबर है और इंटरनेशनल नंबर 99 है। ये जरा इनको अंडरलाइन किए हुए दिखाएं जी। ये चैप्टर का नाम है जुराबैन पर मसा करने का बयान। अरबी में दो लफ्ज है, खुफाइन कहते हैं चमड़े के मोज़ों को, जुराबैन कहते हैं सूत के मोज़े को, जो हम ये जुराबे पहनते हैं। ये जुराब जो है ना, ये अरबी का लफ्ज है। इस चैप्टर का नाम है मा जा फिल मसही अलल जुराबैन वन्नालैन। इससे पहले का जो चैप्टर है उसका नाम है मा जा फिल मसही अलल खुफैन, के खुफैन पे मसा के बारे में क्या हदीस आई है, यानी चमड़े के मोज़ों पे भी मसा करना सुन्नत है और जुराबों पे भी मसा करना सुन्नत है। अब कोई पगड़ी की हदीसें दिखा के ये कहे कि जी टोपी साबित नहीं है, तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। पगड़ी अलग से सुन्नत है, टोपी अलग से सहाबा की सुन्नत है। तो खुफैन का चैप्टर अलग से है, चमड़े वाले मोज़ों का, और जुराबों का अलग से। तो इसमें हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने जुराबों पर मसा किया। अच्छा, इसके बाद इमाम तिरमिज़ी ने एक वाकया नकल किया इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो सुने। इनका मैं तर्जुमा पढ़ के सुन लूंगा। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, मैंने साले बिन मोहम्मद तिरमिज़ी से सुना, वो फरमाते हैं कि अबू मुकातिल समरकंदी को फरमाते हुए सुना कि वो कहते थे कि इमाम अबू हनीफा के पास मैं हाजिर हुआ उनकी मर्जुल मौत में, यानी जब वो मरने के करीब थे इमाम हनीफा, उस बीमारी में मैं उनको मिलने गया। आपने पानी मंगवाकर वुजू किया और आपने जुराबों पर मसा किया, मौजों पर नहीं, चमड़े के, जुराबों पर, सूत के। और फिर फरमाया आज मैंने ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी नहीं किया था, कि मैंने चमड़े के बगैर जो जुराबे हैं उनके ऊपर मसा किया है। गैर जो है वो इसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुनाअल, यानी जो चमड़े के बगैर वाली जुराबें हैं। और इमाम हनीफा कहते हैं यानी उनको पता था, मैंने पूरी जिंदगी ये फतवा दिया है कि सिर्फ चमड़े के मोज़े पे मसा होता है, सूत वाले पे नहीं होता। वो कहते हैं मैंने मरने से पहले ये कर लिया है। मुराद ये है कि यार मैं मरते मरते मुझे ये बात समझ आ गई है, मैंने रुजू कर लिया है। लेकिन इन्होंने बाद वालों ने नहीं रुजू किया। वो भी बेचारे जो अहले हदीसों को देखते हैं ना, वो कहता है तो वुजू ही नहीं होता। कई लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते वो जुराबों वालों के पीछे, कि इनका तो वुजू ही नहीं होता, जबकि इनको ये पता ही नहीं कि इमाम हनीफा ने तो मरते मरते तौबा की थी। तुसी भी मरने दे नेड़े जाके अल्लाह तो बंदे तौबा कर रही है, तुसी जिंदगी च कर लो। इमाम हनीफा ने तो अपना हक अदा कर दिया कि वो बता के चले गए। अच्छा, इसके नीचे शर्रा कर रहे हैं, शरह, तो गोया इमाम हनीफा का अपने मसलक से रुजू साबित हो गया। उन्होंने कहा जी इसका मतलब इमाम हनीफा ने रुजू कर लिया। शुक्र है जी, आप भी मानते हैं इस बात को। और ये मसला मुत्तफिक अलैह हो गया कि अगर जुराबैन जो है वो मोटी हो तो इन पर तमाम आइमा के नजदीक मोज़ों की तरह मसा करना जायज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोटी होती हैं जुराबें, बारीक जुराबें वो होती हैं जिनमें से जिस्म नजर आए। आमतौर पे जितनी जुराबें मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, सवाए औरतों की जो गर्मियों में पहनती हैं, आम जो हमारी जुराबें हैं उनमें से जिस्म नजर नहीं आता, वो मोटी जुराबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद मतलब अहले हदीस की पब्लिक के वुजू के ऊपर शक करना और इस तरह की मामलात करना, तो मेरा ख्याल है शर्म करनी चाहिए। जब आपके बुजुर्गों ने खुद रुजू कर लिया है वफात के वक्त, तो आप भी कम से कम आप रुजू करें। और किताबों में इन्होंने लिख दिया है। लेकिन इसी सफ़े की अगर मैं कहूँ ना कि ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन के इसी सफ़े की फोटो कापी हमारे बरेलवी मकतब फिक्र की मस्जिदों में लगा दी जाए तो क्या ख्याल है? हाँ, तो मुस्कुराहट ही काफी है। कभी तैयार नहीं होंगे यार, जो आप खुद लिख रहे हैं वो भी नहीं पब्लिक को बताने के लिए तैयार, और उम्मत को फिरका वारियत में आपने बांटा हुआ है। तो हमारे सलफ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, चीजों में रुजू कर लेते थे। खुद इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के जो दो शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, जिनको साहिबैन कहते हैं, उन्होंने कई मामले में इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के साथ इख्तिलाफ राय किया, और ये इख्तिलाफ राय को बुरी चीज नहीं है।
اور یہاں پہ میں ایک ضمناً بات کروں کہ اگر ہمارے کوئی حنفی عالم دین عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے اگر عیسائیت کو وہ کنڈیم کریں گے اور اس کے جواب میں کوئی کہنا شروع کر دے آپ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا. اگر وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب فقہ جو ہے جس میں سے اکثر باتیں ان تک سندن پہنچتی ہی کوئی نہیں ہے اس کو رد کرتے ہیں، تو اسے امام حنیفہ کی توہین کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، ہم اماموں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہم تو وہ تعلیمات جو ان کے نام پہ کھڑی کی گئی ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو عیسائیت پھیلائی گئی ہے جب اس کا ہم رد کرتے ہیں، کیا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے دل میں قلق آتا ہے، نفرت آتی ہے؟ جب ہم قرآن سے سورہ مائدہ سے آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 17 کہ اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسائیوں تم عیسیٰ کو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ ہے، اللہ چاہے عیسیٰ اس کی ماں کو ہلاک کر دے. اب یہ اتنے سخت جملے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی کوئی توہین کر رہے ہیں علیہ السلام؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کہاں سے ہو جاتی ہے؟ تو یہ خام خواہ یعنی پروپیگنڈا آپ کسی کو، بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے ایسی پبلک کو مس گائیڈ کیا ہے کہ کوئی بیچارہ کہہ دے نا سیدھا کہ جی ہمیں چاہیے ہم کتاب و سنت کو لے کے چلیں، ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، تو تسی ماما نو نہیں مانتے، حالانکہ آپ نہیں بول کے کہہ رہے ہوتے، لیکن ان کو اپنی بیماری پتہ ہوتی ہے کہ اصل میں ان کو خود کون سی بیماری لگی ہوئی ہے. تو آپ جیسے کہنا، آپ کسی کو کہنا کہ جی وہ بخاری اور مسلم میں ہمیں چاہیے کہ خود کھول کے پڑھیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اے تسی بھابی ہو نا، آگے یہ کہنا شروع کر دیں اہل حدیث ہو نا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بولے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں؟ انہوں نے اپنے اوپر خود حجت تمام کر لی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے. یہ اللہ کے سامنے لیم ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں پتہ نہیں چلا. بہرحال اس حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو ہضم نہیں ہوتے. ہم ان کو ان کے گھر کی خبر دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری، جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، تینوں کے نزدیک مجدد ہیں. بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے، اہل حدیث اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 12ویں صدی کے مجدد ہیں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ صدی 12ویں بنتی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں حجت اللہ البالغہ، جو عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. بڑی موٹی کتاب ہے یہ، میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں. 1500 کے قریب صفحات ہیں اس کے. یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے، کتابوں والا دین اور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور پھر وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا، اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لی کتاب لکھ کے. تو یہ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربعہ چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حق چار یار میں 4 والے پیش کرتا ہوں. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دکھا کے سرسی طور پہ یہ ان کو دکھائیں. الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے، حجت اللہ البالغہ. یہ میں نے گھر نہیں بنائی میرے بھائی، ٹھیک ہے. حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے، یہ وہ کتاب ہے جس کے نوٹ صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. کاش پوری پڑھا دینا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے. پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو، 418 نمبر صفحہ، حصہ اول. یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیں. باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو ریسرچ پیپر نمبر 13 ڈاؤن لوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے، ٹھیک ہے جی. حصہ اول میں 418 پیج ہے الفیصل والوں کا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن تقلید یعنی اندھی تقلید تعریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے. وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے. من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے. غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو، جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے. تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے. یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے. پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے. مسئلہ نمبر 71A بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی، آج میں سکپ کرتا ہوں. دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512 جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں. دیکھیں ہم
اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو، تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے، اندازہ کرے، میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو تواتر سے نقل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے اسی کو اختیار کرو، میرے فتوے کو چھوڑو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو۔ امام بن حنبل کا قول، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو، نہ ہی امام مالک کی کرو، نہ ہی امام اوزائی کی، نہ ہی امام نخعی کی تقلید کرو، احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا، تم بھی اسی سے اخذ کرو۔ ایک شخص آیا سی بھائی جی کو مجتہد نہیں سی آیا، یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں، بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت میں فاضل چند ایک مسئلے ہیں، اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں، ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں۔ وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گا، یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر۔ اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے چار ہیں، امام احمد بن حنبل کی اماموں کے نام لے رہے ہیں، امام اوزائی، امام نخعی، حالانکہ یہ ائمہ اربعہ میں تو نہیں آتے، یہ ان کے استاد ہیں، تو امام چار نہیں ہیں، ہزاروں امام ہیں، سینکڑوں میں امام ہیں۔ حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے، اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں الصلاۃ خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئی ہیں، اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ پیج 484۔ امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو، اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو، اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو۔ امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں، امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے، اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی۔ جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا۔ من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے، تابعی کے اقوال سے بھی، حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے۔ اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا کیونکہ جب حدیث کی کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی، بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا۔ اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے، صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگیں، وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی امام شافعی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے، یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا جی، چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے۔ یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو ساری چیزیں اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 13 میں مل جائیں گی۔ یہ ان کو دکھائیں جی، چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج۔ انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد۔ ٹھیک ہے، 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی، اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری لائی رکھتا ہے۔ سنیں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں، بلا شبہ صحیح ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں، اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے،
یہ کارتی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو، وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے، اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرکین ہے۔ وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا، اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے، وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو، بعد المشرکین ہے۔ وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے، مشرق دی گالے مغرب دی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے اور انہوں نے اپنے ذوق میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے، اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔